رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد سورہ مبارکہ سبا کی 28ویں آیات شریفہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اساس علم اور کتاب الہی کے عنوان سے اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب پیغمبر اسلام سرکار دو عالم خاتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ یا حبیب، یہ ہمارے حبیب، مصطفیٰ، مجتبیٰ، رسول، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اس حقیقت سے اکثر لوگ باخبر نہیں ہیں، اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ آیہ شریفہ میں کے ذیل میں جو گفتگو چل رہی تھی کہ خداوند متعال نے عالم انسانیت کی نجات کے لیے، ان کی رہبری اور پیشوائی کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد ائمہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو انبیاء اور رسول اس لیے آئے ہیں کہ وہ لوگوں کی ہدایت انجام دے۔ انسان کوئی کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، کوئی کہیں کا بھی ہو، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کہیں سے بھی اور کسی نژاد اور کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ انسان ہے تو پیغمبر اس کی رہبری کے لیے آئے ہیں،
पैगम्बर उसकी पेशवाई के लिए आए हैं, पैगम्बर उसके लिए हादी बनकर आए हैं। तो इरशाद हुआ कि रसूल, या हमारे हबीब, हमने आपको बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं। खुदावंद मुताल ने आलम इंसानियत की हिदायत के लिए दो ज़राए का इस्तेमाल किया है और दो वसाइल और ज़रियों का इस्तेमाल किया है। पहला वसीला जो है वो अंबिया का वसीला है, रसूलों का वसीला है, और दूसरा वसीला खुद इंसान की अक्ल है कि मा हकमल अक्ल हकम शर्अ, कहा इंसान को जो अक्ल हुक्म करती है, अक्ल जो फैसला करती है, शरीयत भी अक्ल की तायीद करती है। अक्ल का कोई फैसला जो फितरी तौर पे शरीयत के खिलाफ नहीं होता है, या शरीयत का कोई भी फैसला अक्ल के खिलाफ नहीं होता है। इसीलिए रिवायात में अक्ल को रसूल बातिन से ताबीर किया गया है, यानी दो रसूल हैं, एक रसूल ज़ाहिर है और एक रसूल बातिन है। रसूल ज़ाहिर अंबिया, रसूल ज़ाहिर रसूल जो 1,24,000 जो अंबिया आए हैं उनको रसूल ज़ाहिर कहते हैं कि वो आपके रूबरू आके उन्होंने तबलीग की, इंसानों को हिदायत का रास्ता दिखाया, तो उनको रसूल ज़ाहिर कहते हैं। और एक खुद इंसान के अंदर छिपा हुआ रसूल है, उसको रसूल बातिन कहते हैं। उसका नाम क्या है? अक्ल है। अक्ल रसूल बातिन है, अक्ल रसूल बातिन है। शरीयत का कोई भी फैसला, शरीयत का कोई भी हुक्म, शरीयत का कोई भी लाया अमल अक्ल से बाहर नहीं है, अक्ल से बाहर नहीं है। चूंकि दीन दीन फितरत है, दीन वही है कि जो इंसान की फितरत चाहती है, यानी दीन इंसान की फितरत के अंदर रखा गया है। दीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो फितरत से मावरा है, दीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो फितरत और अक्ल से अजनबी हो। दीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अक्ल और शऊर से मेल ना खाती हो। दीन यानी अक्ल और शऊर, दीन यानी ऐन फितरत है, ऐन फितरत। फतरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, कि जो लोगों के अंदर फितरत रखी गई है, अल्लाह ने वदीयत की है, वो ऐन दीन है। दीन उसी फितरत को बिदार करने के लिए आता है, रसूल उसी फितरत को जगाने के लिए आते हैं कि अल्लाह ने आपकी फितरत में वहदानियत को रखा है कि अल्लाह एक है, यह आपकी फितरत कहती है। रसूलों का सिलसिला होना चाहिए, यह आपकी फितरत कहती है। आप अच्छे अमाल अंजाम दें, यह आपकी फितरत कहती है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, यह आपकी फितरत कहती है। आप जो है वो जितने भी नुकसान देने वाले जानवर हैं उनसे अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, यह फितरत कहती है। आप अपने जिस्म की हिफाजत करें, यह फितरत कहती है। आप सफाई और निज़ाफत का ख्याल रखें, यह फितरत कहती है। तो जो है, तो ये सारी चीजें फितरत है और दीन भी उन्हीं की रहनुमाई करता है। दीन को इससे खिलाफ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, और अक्ल जो है यानी अक्ल को एक बादशाह के तौर पे रखा है इंसान के जिस्म के अंदर, कि अक्ल इंसान के लिए एक बादशाह का काम करती है। अब जाहिर सी बात है कि बादशाह अकेला तो किसी हुकूमत को चला नहीं सकता है। बादशाह के लिए लाओ लश्कर की ज़रूरत है, बादशाह के लिए वज़ीर की ज़रूरत है, बादशाह के लिए फ़ौज और सिपा सलारों की ज़रूरत है, बादशाह के लिए बहुत से अफराद की ज़रूरत है। तब मिल के जो है वो कोई हुकूमत कायम की जा सकती है। तो बादशाह अकेला कोई काम अंजाम नहीं दे सकता है। अल्लाह ताला ने अक्ल को इंसान, ये जो इंसान का छोटा सा जिस्म आपको दिखाई देता है, दर हकीकत इसके अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया पोशीदा है। इस इंसान के अंदर ये छोटे कद का जो इंसान है 6 फीट, इसके अंदर आलम अकबर छिपा हुआ है।
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں انسان تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرا قد 6 فٹ کا ہے یا 6.5 یا 7 فٹ کا ہے یا 5 فٹ کا ہے؟ کیا تو اپنی قد و قامت اور بلندی کو بس اسی کے اندر سمجھتا ہے؟ کہا نہیں، انسان کے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے، انسان کے اندر ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑی دنیا پوشیدہ ہے انسان کے اندر۔ تو عقل کو اس دنیا کا بادشاہ بنایا، اس انسان کے جسم کا بادشاہ بنایا۔ اب جو فیصلہ عقل کرے گی انسان کو وہی کرنا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ جس طرح عقل رہنمائی کرے گی انسان کو وہی کام کرنا ہے۔ جو کام عقل کے خلاف ہوں گے وہ شریعت کے بھی خلاف ہوں گے، وہ دین کے بھی خلاف ہوں گے، وہ فطرت کے بھی خلاف ہوں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل رکھی اور عقل کو لشکر بھی دیا۔ عقل اکیلے کوئی کام انجام نہیں دے سکتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ عقل کے لشکر کیا ہے؟ عقل کے لشکر قوت سماعت دی ہے، قوت بصارت دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، سننے کی قوت دی ہے، غور و فکر کرنے کی قوت دی ہے۔ توجہ ہے، انسان اگر کوئی بات سنتا ہے، اگر وہ کسی صدا کو سنتا ہے، در حقیقت یہ کان نہیں سنتے ہیں، یہ انسان کی عقل سنتی ہے۔ کان تو صرف وسیلہ ہے سننے کا۔ کان کیا ہے؟ سننے کا وسیلہ ہے۔ اگر آنکھیں کوئی چیز دیکھتی ہیں، نگاہیں کوئی چیز دیکھتی ہیں، در حقیقت نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں، در حقیقت یہ آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، دماغ دیکھتا ہے انسان کا، دل دیکھتا ہے۔ یعنی آنکھیں صرف دیکھنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ آنکھیں دیکھیں گی، نگاہیں دیکھیں گی تو اس کے بعد انسان کا دماغ کوئی فیصلہ کر پائے گا۔ انسان کے کان کچھ سنیں گے، صدا سنیں گے، یہ صدا دماغ، دل و دماغ تک منتقل ہوگی، اس کے بعد دل و دماغ کوئی فیصلہ کریں گے اس آواز اور صدا کے بارے میں۔ توجہ ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ قیامت، یعنی حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، 5 حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے، 5 حصے، 5 حصے ان کو کہتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ سننے کی حص دی ہے، دیکھنے کی حص دی ہے، چکھنے کی حص دی ہے، لمس کرنے کی حص دی ہے، غور و فکر کرنے کی طاقت دی ہے۔ ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ، 5 حصے، 5 طاقتیں، 5 لشکر، 5 فوجیں، 5 سپہ سالار انسان کو دیے۔ وہ کس کے لیے؟ سب کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ عقل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، وہ سارے لشکر عقل کے لیے۔ اگر ہاتھ کسی چیز کو چھوتا ہے تو چھونے کے بعد عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نرم ہے یا اس کے اندر سختی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ اگر عقل کام نہ کرے تو آپ کا ہاتھ کچھ احساس نہیں کر پائے گا۔ توجہ ہے، اس کی سختی اور نرمی کا ہاتھ پتہ نہیں لگا پائے گا، اس کے سرد اور گرم ہونے کا ہاتھ پتہ نہیں لگا۔ لوہا ہے، بہت گرم لوہا ہے، آپ نے ہاتھ لگایا، آپ کو حرارت محسوس ہوئی، آپ کا ہاتھ جلا، یہ جلن آپ کے دل و دماغ تک پہنچی، دل و دماغ نے کہا نہیں یہ لوہا گرم تھا، آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا تھا۔ تو جو ہے آپ جو ہے کوئی پانی پی رہے ہیں، زہریلا آپ مادہ پی رہے ہیں، زہریلا پانی پی رہے ہیں، آپ شراب فرض کہتے ہیں بفرض محال، تو جو ہے وہ چیز آپ نوش کر رہے ہیں کہ شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے، یا آپ انجانے میں مثلا ایسا کر رہے ہیں، پانی کا گلاس رکھا ہوا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں میٹھا پانی ہے، شیریں پانی ہے یا کڑوا ہے، فرض کہتے ہیں پانی ہے یا شراب ہے، اس کے اندر کیا ہے، آپ نے اسے نوش کر دیا۔ تو جب آپ نے پیا اور زبان تک وہ پہنچا، اب زبان اس کی حلاوت کو محسوس کرے گی یا اس کی کڑواہٹ کو محسوس کرے گی کہ جو چیز آپ نے نوش کی ہے
یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عقل کرے گی۔ عقل کہے گی اس کو نوش کرنا چاہیے تھا یا نوش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک لمحے کے لیے آپ عقل کو الگ کر دیں، حواس خمسہ کو لے لیں، کیا عقل کے بغیر حواس خمسہ کچھ کام کر پائیں گے؟ آپ ہزاروں چیزوں کو لمس کریں، لوہے کو لمس کریں، کسی بھی چیز کو لمس کریں، چھوئے، جب عقل نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سرد ہے یہ گرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیوانے کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز سرد ہے یا گرم ہے، مجھے اس چیز کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، مجھے اس چیز کو پینا ہے، نوش کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جو دیوانہ ہوتا ہے لوگ اسے روکتے ہیں کہ کہیں یہ دریا میں چھلانگ نہ لگا جائے، کہیں یہ آگ میں کود نہ جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، وہ دیوانہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ کہیں یہ اپنی جان نہ گوا دے، چونکہ باقی حصے تو اس کے پاس ہے، عقل نہیں ہے۔ جب عقل نہیں ہے تو کوئی حص بھی اس کی کام نہیں کر رہی ہے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے اللہ نے جو حواس خمسہ انسان کو دیے ہیں، جو 5 حصے دیے ہیں، اصل میں ان حصوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک عقل نہ ہو۔ عقل فیصلہ کرے گی تو یہ ذرائع ہیں اور وسیلے ہیں عقل تک پہنچنے کے لیے۔ توجہ ہے؟ عقل تک پہنچنے کے لیے آپ دیکھتے اس لیے ہیں، نگاہیں اس لیے دیکھ رہی ہیں کہ نگاہیں دیکھیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا یا نہیں۔ ہاتھ لمس کریں گے، پھر عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز قابل لمس تھی یا نہیں تھی۔ زبان کسی چیز کو چکھے گی، اس کے بعد عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ وہ جو ہے تو یہ عقل فیصلہ کرے گی، یعنی یہ تمام ذرائع اور وسائل ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ یہ رسول باطن جس کو عقل کہتے ہیں اس کے لشکر ہیں، یہ خبر وہاں تک پہنچاتے ہیں، وہاں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں یہ آنکھیں ایسے ہی دی ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں یہ کان ایسے ہی دیے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں یہ دل و دماغ ایسے ہی دیا ہے؟ یہ بیکار ہیں، یہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی؟ کیا ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تم سے؟ کہا اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ آپ نے کانوں سے کیا سنا، آپ نے زبان سے کیا چکھا، آپ نے زبان سے کیا بولا، آپ نے کون سی فکر کی، آپ نے دل و دماغ میں کیا سوچا۔ ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئول، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی حواس خمسہ عقل کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے، بات کو عقل تک پہنچانے کے لیے، اور اس کے بعد علم عقل کو تقویت دیتا ہے۔ علم توجہ ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کسی چیز کو بھی چھوئیں آپ کو کیا پتا یہ کیا ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ لوہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرض کرتے ہیں لکڑی ہے، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ یہ پانی ہے یہ شراب ہے، تو جو ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو حواس خمسہ کے بعد علم کی ضرورت پڑتی ہے اشیاء کو جاننے کے لیے، اشیاء کے اندر تمیز پیدا کرنے کے لیے، اشیاء کی معرفت پیدا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ خالی حواس خمسہ بھی کام نہیں کریں گے جب تک علم نہیں ہوگا۔ تو جو ہے پہلا زینہ عقل کے لیے حواس خمسہ، اور دوسرا جو اساس ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ علم عقل کو جو ہے وہ ترقی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی عقل کے لیے ترویج کا کام کرتا ہے، عقل کو آگے بڑھاتا ہے، عقل کو بلندی کے اوپر لے جاتا ہے۔ کیا چیز؟ علم۔
علم اس کو ترقی کی طرف رواں دواں لے جاتا ہے. علم سے انسان کا دماغ کھلتا ہے. علم سے انسان دماغ سے فیصلہ کرتا ہے, دل و دماغ سے فیصلہ کرتا ہے. تو اب توجہ ہے, عقل کے لیے کتنے ذرائع استعمال ہوئے بات کو عقل تک پہنچانے کے لیے. عقل اس 6 فٹ انسان کے لیے ایک بادشاہ کا کام کرتا ہے, اس کے لیے بھی ذرائع اور وسیلے. توجہ ہے, اگر خدا صرف عقل کو رکھتا اور باقی کسی حص کو نہ رکھتا تو شاید عقل اتنا کام نہ کر سکتی. اگر خدا صرف عقل کو رکھتا اور انسان کو علم نہ دیتا تو شاید تب بھی عقل کا کچھ فائدہ نہ ہوتا. حواس خمسہ اور علم نے مل کے عقل کو آگے بڑھایا ہے, عقل کو لیکن کمال ہے کہ اللہ نے جو حواس خمسہ انسان کو دیے ہیں وہ کیسے ہیں. دیکھیں, اگر انسان کی آنکھ خراب ہو جائے بے فرض محال, خدا سب کی آنکھوں کو سلامت رکھے, سب کی قوت سماعت کو سلامت رکھے. آنکھیں اگر انسان کی خراب ہو جائے روشنی میں فرق آ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا سوجتا ہے. ساون میں جو اندھا ہو جائے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ سب چیزیں ہری. وہ جو ہے یہ ایک محاورہ ہے اردو کا. اس کا معنی کیا, یعنی آنکھیں اگر خراب ہو جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں کسی چیز کا جو رنگ ہے آنکھ وہ نہیں دکھاتی. لال کو پیلا دکھائے گی, پیلا کو لال دکھائے گی, سفید کو ہو سکتا ہے کالا دکھائے, کالے کو ہو سکتا ہے سفید دکھائے. آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر صاحب چیک کرے گا آپ کو کیسا دکھ رہا ہے, اس کا رنگ کیا ہے, لال ہے آپ کہیں گے یہ پیلا ہے. تو وہ قصور, یعنی جب نگاہیں خراب ہو جائیں, جب آنکھیں خراب ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, ان کے اندر مرض پیدا ہو جائے تو پھر وہ حقیقت کو نہیں بتا پائیں گے. بہت توجہ چاہتا ہوں. پھر جس حقیقت کا آپ انکشاف کرنا چاہتے ہیں نگاہیں وہ حقیقت نہیں بتا پائیں گی. توجہ ہے, آپ کو کوئی کچھ سنا رہا ہے, آپ اور کچھ سن رہے, کان خدا نہ خواستہ کسی کے خراب ہو جائے, توجہ ہے, آپ کچھ اسے اور کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور سن رہا ہے. تو یعنی اگر وسیلے کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو وسیلہ بھی عقل کے لیے کام نہیں کرتا ہے. اب آپ توجہ کریں, ایک معمولی سی عقل ہے, اس کے لیے بھی بے عیب وسیلوں کی ضرورت ہے. اگر اتنا بڑا دین ہے, اتنی بڑی شریعت ہے, تو کیا اس کے لیے بے عیب وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے لیے بے عیب وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے بھی وہی وسیلہ چاہیے کہ جس کی ساری زندگی بے عیب ہو, جس کی ساری زندگی بے عیب ہو, جو پیدائش سے لے کر موت تک جس کی زندگی پاک اور پاکیزہ ہو, جس کی زندگی بے عیب ہو, جو بے عیب وسیلہ ہو, وہ دین کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے. اگر آنکھ میں عیب ہے تو وہ عقل کے لیے کام نہیں کر سکتی. اگر کانوں میں عیب ہے تو وہ عقل کے لیے کام نہیں کر سکتی. تو اگر انسانوں میں عیب پیدا ہو جائے تو وہ دین و شریعت کے لیے کیسے محافظ بن سکتے ہیں, دین و شریعت کی جو ہے تحفیظ کیسے کر پائیں گے؟ تو بے عیب وسیلے کا ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بھائی تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, ہے ہماری درسگاہ, کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا, حسین جس کا بادشاہ, کربلا کربلا, حسین جس کا بادشاہ, کربلا کربلا, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی خب یہ بہت آسان باتیں, یہ فطری چیزیں ہیں. تو جو ہے یہ کوئی فلسفی بات نہیں ہے, یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے, یہ جو ہے وہ فطرت اس کی آواز دیتی ہے. یہ فطری باتیں ہیں کہ عقل کے لیے بے عیب وسیلے چاہیے تبھی عقل کام کرے گی. تو شریعت جو خدا کا اتنا بڑا دین ہے, جو خدا کی اتنی بڑی شریعت انسانوں کے لیے بھیجی ہے, تو کیا اس کے لیے بے عیب وسیلہ نہیں چاہیے؟ بے عیب وسیلے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے
کہ خداوند متعال نے جو دین کے لیے وسیلے بنائے ہیں وہ بے عیب ہیں، وہ معصوم ہیں، دین کو معصوم کے ہاتھوں میں دیا ہے، کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں دین کو نہیں دیا۔ اب آپ کو یہاں سے پتا چلے گا کہ دین معصوم کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ دین صرف معصوم کے ہاتھ میں، انبیاء معصوم ہے، یہاں سے انبیاء کی عصمت ثابت ہوتی ہے، یہاں سے رسولوں کی عصمت ثابت ہوتی ہے، یہاں سے امامت کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ تو جو ہے رسول وہی ہوگا جو معصوم ہوگا، نبی وہی ہوگا جو معصوم ہوگا، امام وہی ہوگا جو معصوم ہوگا، چونکہ یہ دین کے لیے وسیلے اور ذرائع۔ اگر خدا نہ کردہ نبی معصوم نہ ہو، رسول معصوم نہ ہو، امام معصوم نہ ہو، تو پھر آپ دین کی بات کس سے سنیں گے؟ پھر آپ شریعت کی بات کس سے سنیں گے؟ جیسے آپ کی آنکھ لال کو پیلا بتا رہی تھی، آپ کو کوئی کچھ سنا رہا تھا، آپ کچھ اور سن رہے تھے، تو پھر ایسے ہی دین بھی ہوگا۔ دین کچھ کہے گا، وہ آپ کو کچھ بتائے گا۔ توجہ ہے، شریعت آپ کو کچھ کہے گی، وہ آپ کو کچھ بتائے گا، چونکہ وہ خود عیبدار ہے۔ جو خود عیبدار ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ کیا بتائے گا؟ وہ کیا بتائے گا دوسرے کو؟ جو خود غیر معصوم ہے وہ معصوم کی باتیں کیسے بتائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ خدا کا دین بھی معصوم ہے، خدا کی شریعت بھی معصوم ہے، اور خدا نے دین اور شریعت کو جن کے ہاتھوں میں دیا ہے وہ بھی معصوم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جو ہے اب یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ فطری دلیل ہے۔ تو جو ہے دین انبیاء کے ہاتھوں میں ہے، دین رسولوں کے ہاتھوں میں ہے، اور دین جو ہے وہ ان کے بعد امامت کے ہاتھوں میں۔ اب یہاں سے امامت کی عصمت ثابت ہے، چونکہ امام دین کا پاسدار ہے، امام دین کی حفاظت کرنے والا ہے، امام دین کو بچانے والا ہے، امام دین کو لانے والا نہیں ہے۔ دین لانے والے انبیاء ہیں، دین لانے والے رسول ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کے اوپر جبرائیل نازل ہوتے تھے، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا، ہماری یہ کسی روایت نے نہیں لکھا۔ یہ جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نے بھی جو ہے الزام ہے شیعوں کے اوپر کہ شیعہ یہ بولتے ہیں کہ جبرائیل امی جو ہے وہ بھول کے جو ہے وہ پیغمبر کے پاس چلے گئے، در حقیقت یہ علی کے پاس آ رہے تھے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ افترا ہے، یہ بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جبرائیل امام کے اوپر نازل ہوتا، نہیں، جبرائیل کبھی امام کے اوپر نازل نہیں ہوتا ہے۔ جبرائیل ہمیشہ انبیاء کے اوپر نازل ہوا، ہمیشہ رسولوں کے، چونکہ جبرائیل دین کو لایا ہے، وہ دین کو لا کے انبیاء تک پہنچایا ہے، رسولوں تک پہنچایا ہے، پھر رسولوں اور انبیاء نے دین کو امامت کے حوالے کیا ہے۔ تو ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ امامت دین کو لائی ہے، نہیں، امامت دین نہیں لائی ہے، امامت نے دین کی حفاظت کی ہے، امامت نے دین کی حفاظت کی ہے۔ امامت خادم ہے دین کی، امامت خادم ہے شریعت کی، امامت نے خدمت کی ہے، امامت نے ہمیشہ خدمت کی ہے، امامت نے قربانیاں پیش کی ہیں، امامت نے جانثاری پیش کی ہے، امامت نے جب دین کے اوپر حرف آیا تو اپنا گھر لٹایا ہے، جب دین کے اوپر حرف آیا تو بچوں کی قربانی پیش کی ہے، جب دین کے اوپر حرف آیا تو امام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ تو جو ہے بھائی کوئی دوسرا کیوں نہیں اٹھا جب دین کے اوپر حرف آیا؟ ہم یہ امت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں، جو امام حسین مدینے میں رہتے تھے تو مدینے میں کتنے مسلمان تھے، کتنے اصحاب رسول تھے، وہ کتنے قاری تھے، کتنے متقی تھے، کتنے پرہیزگار تھے، کتنے بڑے بڑے مومن تھے، لیکن جب دین کے اوپر حرف آیا تو کسی نے قیام نہیں کیا۔ کوئی دوسرا کیوں نہیں اٹھا؟ بھائی اس لیے نہیں اٹھا کہ کسی کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ہم خدا نخواستہ یہ نہیں کہتے کہ وہ کیوں نہیں اٹھے اور یہ کیوں اٹھے،
انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا اور امام حسین نے قیام کیوں نہیں کیا. نہیں، یہ اپنی اپنی ذمہ داری ہے. وہ ہے مومن، وہ ایمان لائے ہیں، مومن ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو ہے وہ شریعت ان سے وابستہ ہے، وہ شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ مومن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب دین کے اوپر حرف آیا تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی ذمہ داری ہے ایمان لانا اور اس کے اوپر عمل کرنا. بس ان کی ذمہ داری اتنی ہے. ان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ قیام کریں، وہ کربلا برپا کریں، وہ شہادتیں پیش کریں. نہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو جس کی ذمہ داری تھی اس نے قیام کیا، جو دین کا محافظ تھا اس نے قیام کیا. پیغمبر دین جس کے سپرد کر کے گئے تھے اس نے قیام کیا. تو جو ہے اس نے قیام. کوئی نہیں اٹھا، امام اٹھے اکیلے اور تنہا اٹھے اور سب کو دعوت بھی دی. کہا میں کربلا جا رہا، جس کو میرے ساتھ آنا ہے وہ آ جائے، جس کو نہیں آنا ہے اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہ نہ آئے. اس کا وظیفہ بھی نہیں ہے کہ وہ آئے. کچھ آئے اور کچھ نہیں آئے، کچھ آئے اور کچھ نہیں آئے. کچھ راستے سے ساتھ ہو لیے، کچھ راستے سے واپس آئے. کچھ شب عاشور اٹھ کے چلے گئے اور کچھ اور آگے رات کی تاریکی میں باہر سے آگے، دوسرے لشکر سے آگے، لشکر یزید سے آگے. جانے والے جاتے رہے، آنے والے آتے رہے. امام نے نہ کسی کا بازو پکڑا کہ تم میرے ساتھ رہو اور نہ کسی کو بزم سے اٹھایا کہ تم چلے جاؤ. اللہ رے امام نہ کسی کو بلاتے ہیں نہ کسی کو بیچتے ہیں. چونکہ خدا کا دین ہے، محافظ خود امام ہے. جو قربانی پیش کرنی ہے وہ حسین ابن علی نے پیش کرنی ہے. کوئی دوسرا قربانی دیتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دیتا ہے تو امام کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ شب عاشور جن لوگوں نے امام کی بیعت کی تھی، امام نے کہا میں بیعت اٹھا لیتا ہوں. تم کہیں یہ نہ سوچنا کہ ہم نے زہرا کے لال کی جو ہے وہ بیعت کی ہے، اب ہمارے لیے جانا دشوار ہے، اب ہم نہیں جا سکتے. کہا نہیں، میں بیعت کا قلادہ اٹھا لیتا ہوں، تمہیں سے جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے، امام کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور کہا میرے عزیزوں، حتیٰ کہ کہا میرے عزیزوں، میرے جانثاروں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اگر تم میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے رات کی طرح. بلکہ اپنے عزیزوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی لے جائے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ نے بیعت کی تو میرے ساتھ ہو، نہیں، مجھے کل قربان ہونا ہے، مجھے قربانی دینی. یہ آداب میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میرے خون کی ضرورت ہے، تو میں قربانی پیش کروں گا. جس کو جانا ہے وہ چلے جائے. لیکن عزیزوں کون جانے والا تھا؟ امام کو چھوڑ کے کون جانے والا تھا؟ جنت کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ کوثر و سلسبیل کو چھوڑ کے کون جاتا؟ جانثاروں نے کہا مولا جو آپ کے پاس رہنے کا لطف ہے وہ لطف نہ ہمیں جنت میں ہے، وہ لطف نہ ہمیں دنیا میں ہے. مولا آپ کے قدموں پہ پڑے رہیں گے، مولا جہاں آپ جائیں گے وہیں پہ ہم بھی جائیں گے. آپ پیاسے ہیں تو ہم بھی پیاسے رہیں گے، آپ بھوکے ہیں تو ہم بھی بھوکے رہیں گے. آپ کی مستورات آپ کے ساتھ ہے تو ہماری مستورات بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کے بچے پیاسے ہیں تو ہمارے بچے بھی پیاسے رہیں گے، آپ کے بچے بھوکے ہیں تو ہمارے بچے بھی بھوکے رہیں گے. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رات کی تاریکی میں آپ کو اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں. اے مولا اگر ہمیں موت اجازت دے، ایک مرتبہ نہیں ہم ہزار مرتبہ تیری راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. ہزار مرتبہ ہماری گردنوں کو جدا کیا جائے اور پھر جوڑ دیا جائے، ہم پھر شہادت کے طلبگار ہوں گے. عزیزو یہ تھے امام حسین کے اصحاب، یہ تھے امام حسین کے انصار. بس ایک صحابی کا ذکر کرنا ہے، ایک شہدائی کا ذکر کرنا ہے. ارے جس کا تعلق امام سے نہیں ہے، جو امام کے قبیلے سے نہیں ہے، جس کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں ہے، جس کا تعلق امام کے قریبی رشتہ داروں سے نہیں ہے، وہ دور کا رہنے والا ہے، وہ دوسرے مقام کا رہنے والا ہے، لیکن اس کا رنگ سیاہ ہے، بہت سیاہ رنگ ہے، جسے جناب جون کہتے ہیں. امام کے ساتھ آ ملے
جب شب عاشور آئی اور رات کو تیاری کا امام کل جو ہے وہ آپ کے اوپر جان نثار کروں گا. عاشور برپا ہوئی, ایک مرتبہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. علی اکبر نے شہادت پیش کی, قاسم نے شہادت پیش کی, جان نثار شہید ہو رہے ہیں, اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جون آگے بڑھے, کہا مولا حسین کیا غلام کی جگہ نہیں ہے؟ ارے غلام کو کب اجازت دیں گے؟ یہ غلام شہادت کے لیے بے قرار ہے. مولا نے سر کو جھکا لیا, ابھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ جون نے عجب جملہ کہا میرے مولا حسین ارے آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ کیا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ کالا ہے, میں سیاہ پوست ہوں؟ مولا آپ کا نسب طیب و طاہر ہے, آپ کی نسل طیب و طاہر ہے, آپ زہرا کے لال ہیں, آپ علی کے بیٹے ہیں, آپ رسول کے نواسے ہیں, آپ کے چہرے چاند جیسے ہیں, آپ کے اندر نورانیت برستی ہے, آپ کا چہرہ چمکتا ہے. مولا میرا چہرہ ویسا تو نہیں ہے, میں سیاہ فام ہوں, میں غلام ہوں. مولا اگر چاہے تو مجھے آپ کیوں اجازت نہیں دے؟ شاید میرا رنگ کالا ہے. ارے حسین نے جب یہ سنا جون کو گلے سے لگا لیا, کہا اے میرے صحابی, اے جون ارے تم نے یہ کیا سمجھ لیا؟ حسین کے سامنے کوئی کالا گورا امتیاز نہیں رکھتا ہے, حسین ابن علی کے سامنے سب برابر ہے. جون آپ کی بھی باری آئے گی. ایک مرتبہ امام نے جون کو جنگ کی اجازت دی, جون آگے بڑھے, ارے لشکر سے لڑے, اعداء سے لڑے. ایک مرتبہ گھوڑے سے جون کا سر اٹھا کے نبی کے نواسے نے اپنے زانوں پہ رکھا, خون صاف کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جون کی آنکھیں کھلی, کہا مولا ارے تم کیسے آ گئے میدان میں؟ کہا مولا حسین نے بس یہ لفظیں سننی تھی. ایک مرتبہ زہرا کے لال نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھ دیا, کہا ہے جون ارے تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رنگ کالا ہے, ارے حسین کے سامنے سب برابر ہے. جون کے رخسار پہ حسین کا رخسار. ارے جون نے ہچکی لی, عالم دنیا کو وداع کہا. حسین اٹھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. سے عالم الذین